20 फरवरी 2022 ये वही दिन था जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद योगा की तंजीमों ने मिलकर बाहमी मशावरत से पाकिस्तान योगा डे मुंतखब किया था और इस दिन को हर साल जोश व खरोश से मनाने का अज़म भी किया था। आज इसी मकसद को पूरा करने के लिए नेशनल योगा फेडरेशन और संबारा योगा क्लब की जानिब से इकबाल स्टेडियम में एक प्रोग्राम का इनअकाद किया गया था। इस्तेमाल करें पूरे जोर से हो तालियां मुल्क भर से बहुत से योगी बड़ी तादाद में इस दिन को मनाने के लिए पहुंच चुके थे। इस दिन का मकसद एक तो दूरियों को ख़त्म करना था और दूसरा अहम मकसद लोगों की सेहत का हसूल था। एक दूसरे का हाथ पकड़ के जरा ऊपर उठाएंगी। तालियां जोर से इस्तेमाल होना चाहिए हमारे साथियों का। इज्तिमाई दूल्हे आज आए हैं। देखिए इतनी उम्र के दूल्हे कभी आपने नहीं देखे होंगे। इतनी बड़ी उम्र के दूल्हे, यंग बिल्कुल जवान। तालियां। आज के दिन यहाँ योगी तो मौजूद थे ही, साथ ही साथ बहुत से सियासी और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत करके इस दिन को मज़ीद खुशगवार बनाया, जिनमें मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारक जमील साहब ने भी शिरकत की और इन्होंने अपने रवायती अंदाज में मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में लोगों को बताया कि योग की ज़रूरत क्यों है और अमानत की हिफाजत फ़र्ज़ होती है। और इस हद तक है कि अगर कोई मुझे 1000 रुपया अमानत रख के जाता है तो जो नोट देकर गया है वही मुझे उसको वापस करना है। मैं अपनी तरफ वो मैं ख़र्च कर लूँ, अपनी तरफ से उसको 1000 दे दूँ तो अमानत अदा हो गई। लेकिन इतनी एहतियात लिखी है उलमा ने कि जो नोट देकर गया था वही उसको वापस करेंगे तो अमानत पूरी अदा होगी। तो ज़िंदगी दो चीज़ों से चलती है, एक जिस्म है, एक रूह है। इन दोनों की सेहत का ख्याल रखना हमारे दीन का हिस्सा है। हमारे नबी का फरमान है, अल-मोमिनुल क़वी अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिद दईफ़। सेहतमंद ताकतवर ईमान वाला अल्लाह को कमज़ोर ईमान वाले से ज़्यादा पसंद है। फिर अल्लाह के नबी ने जिस्म की हिफाजत के लिए फरमाया, कफ़ा बिलमर्इ लुक़ैमातन युक़िमन बिही सुल्बहु। आदमी के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं अपने बदन को खड़ा करने के लिए कि मा मला आदमियुन विआन शर्रम मिन बत्निही। सबसे बदतरीन बर्तन जिसको इंसान फुल करता है वो उसका पेट है। सबसे बदतरीन बर्तन जिसे इंसान भरता है वो उसका पेट है। कि खाने से बीमारियां जन्म लेती हैं, फाके से नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम कहते हो कि मुझे कुछ खाना है और मैं सेहतमंद भी रहूं तो फिर सुलुसुन लित्ताआम व सुलुसुन लिलमा वो सुलुसुन लिन्नफ़स। पर अपने मैदे के 3 हिस्से करो। 1/3 खाना डालो, 1/3 पानी डालो और 1/3 खाली रखो। जो इस पर अमल करेगा उसे मौत आएगी, बीमारी नहीं आएगी। बाकी तकदीर अलग चीज़ है, अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है। तो सेहत की हिफाजत के लिए आप लोग ये योगा कर रहे हैं, ये हमारे दीन का हिस्सा है। अल्लाह के नबी घोड़ दौड़ करवाते थे, ऊँटों की दौड़ करवाते थे, खुद भी आप उसमें हिस्सा लेते थे। तो आप हमेशा आपके ऊँटनी दौड़ में सबसे आगे निकल जाती थी, कस्वा। तो एक दफ़ा एक देहाती आया
اس نے کہا دوڑ لگائیں گے میرے ساتھ؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو اس کی اونٹنی آپ کی اونٹنی سے آگے نکل گئی، تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا۔ تو آپ نے کہا بھائی اس میں غصے کی کیا بات ہے، اس کی اونٹنی جاندار تھی، میری اونٹنی سے وہ آگے نکل گئی، تو اس میں کوئی بے ادبی والی کیا بات ہے؟ تو یہ سرگرمیاں اللہ کے نبی کرواتے رہتے تھے۔ اور ایک میدان تھا ذوالحلیفہ کے پاس جہاں گھوڑوں کی دوڑ ہوتی تھی، اونٹوں کی دوڑ ہوتی تھی، اور آپس میں کشتی۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کی مکے میں کشتی ہوئی، جس میں حضرت عمر کا انہوں نے بازو توڑ دیا خالد بن ولید نے۔ تو جسم کو چوکس رکھنے کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ کھانے کی احتیاط۔ ایک تو حرام نہیں کھانا، رزق حرام۔ حرام سے یہ نہ سمجھے کہ میں سور کہہ رہا ہوں، جیسے سور حرام ہے ایسے ہی سود کے پیسے کی روٹی بھی سور کی طرح حرام ہے، چوری کے پیسے کی روٹی سور کی طرح حرام ہے۔ رزق حرام سے روح پر سیاہی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پوری طب ہے کہ آپ دودھ کے ساتھ آپ مچھلی نہیں کھاتے تھے، دہی کے ساتھ آپ دودھ نہیں پیتے تھے، اور گوشت کے ساتھ آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ اپنے صحت کی حفاظت کے لیے پورا نظام اپنی امت کو دیا، کوئی نبی دے کر نہیں گیا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہمیں بھی ایک اصول بتایا صحت مند رہنے کا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو پر پیٹ نہ بھرو۔ جیسے ہم اپنے پیٹ پر ظلم کرتے ہیں نا، شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں یا کہ 10 قسم کے کھانے پیٹ میں ڈال لیں تو بیچارہ معدہ کس کو ہضم کرے کس کو چھوڑے۔ یہ تو ہوگی جسم کے بارے میں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، نہیں بچہ بہت محنتی ہے، اس نے آپ سب کو جمع کیا ہے، اللہ اس کو خوش۔ میں بھی اس سے یوگا کرتا رہتا ہوں۔ تو دوسری چیز ہے میرے عزیزوں کہ روح بھی صحت مند ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، لو صحت ابدانکم ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان۔ اگر تمہارے جسم بہت طاقتور بن گئے اور تمہاری روحیں بیمار ہو گئیں تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہو۔ روح کیسے بیمار ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے روح پہ سیاہی آ جاتی ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو روح کی صفائی کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، نہ اللہ کے نبی نے۔ اگر باقی ہر چیز میں گنجائش ہے، روزے میں بیمار ہو جاؤ تو چھوڑنے کی اجازت ہے، سفر میں ہو تو چھوڑنے کی اجازت ہے، اور زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں، اور پورے سال میں جب مرضی دے دو، 365 دن میں جب مرضی دے دو، گنجائش ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، جتنی زندگی ہے 50 60 70 80 ایک دفعہ حج کر لو، اور حج صرف 10 دن کا کام ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کربلا بھی ہوگی تو نماز معاف نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر! بھائی نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا، نعرے نہ لگا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے، بات کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ نماز کربلا بھی ہوگی تو معاف نہیں ہوگی۔ ظلم اپنی انتہا پہ تھا، مظلوم بھی اپنی انتہا پہ تھا، اور بے بسی اپنی انتہا پر تھی، اور فرعونیت بھی اپنی انتہا پر تھی، اور نماز کا وقت داخل ہوگی۔ جنگ جاری ہے، 72 اور 5000 کیا مقابلہ ہے، جنگ جاری ہے۔ ایسے امام
کہ نظر سورج کی طرف پڑی تو وہ ایسے ڈھل گیا تھا، جیسے ابھی یہ ڈھل گیا ہے، ایسے دیکھا تو سورج ڈھل گیا تھا، ظہر کا وقت آ گیا تھا، جمعے کا دن تھا، جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو آپ نے اپنے ایک سردار کو بلایا، زہیر، وہ قریب ہے کہ یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک دے، میں نماز پڑھ لوں، ہم نماز پڑھ لیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دو، نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تم پڑھو یا نہ پڑھو، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تلوار چلائیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، شہید ہو جاؤ، جنت چی جانا ہے، شہید ہو جاؤ۔ تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور جنت جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا وقت ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو اب اگر یہ نماز نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن پھر امت کو پیغام لچکدار ہو جاتا۔ یہ ایک ایسا مضبوط پیغام ہے کہ اس میں کوئی لچک نہیں۔ 72 میں سے کچھ تو شہید ہو چکے تھے، صبح سے لڑائی تھی، تو جتنے تھے آدھوں کو لڑنے پہ لگا دیا اور آدھوں کو لے کے نماز پہ شروع کر کربلا کی ریت سے تیمم کیا، یا اپنے خون سے بہتے ہوئے خون سے وضو کیا۔ جب انہوں نے سجدہ کے لیے سر زمین پہ رکھا ہوگا تو زمین کی کیا کیفیت ہوگی اس میں۔ تو آپ نے نماز ادا کی اطمینان سے، پھر تلوار اٹھا کے صف بنائی اور ان سے کہا جاؤ تم نماز پڑھو، ان کو نماز کے لیے بھیجا۔ 1444 صدی میں کسی جگہ نماز کو گنجائش ملتی ہے اگر تو صرف ایک واقعہ ہے کربلا، لیکن میرے نبی کے نواسے نے سر زمین پہ رکھ کے بتایا کہ اے نادان امت، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ وہ کوئی یوگ ہی نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ صرف سانس کی حرکت، بریدنگ کر لینا اور یوں کر لینا، یہ تو بہت آسان یوگ ہے، میں بھی کرتا رہتا ہوں۔ روح تک چلا جائے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، تو ہماری روح میں اترے گا جب نماز کا اہتمام ہوگا۔ تو آپ عصر سے پہلے شہید ہو گئے، ظہر ادا کی ہے، اسی بہتے خون کے ساتھ، اسی زخمی بدن کے ساتھ، اسی کھنکتی تلواروں کے سائے میں، اسی برستے تیروں کے سائے میں نماز ادا کی، اور یہ بتایا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز معاف نہیں، باقی ہر جگہ گنجائش۔ تو جسم کی حفاظت کے لیے آپ سب جمع ہیں، روح کی حفاظت کا میں ایک عمل بتا رہا ہوں، ایمان کے بعد نماز فرض۔ سال کے بعد روزے آئیں گے، صحت مند ہے رکھیں، بیمار ہیں بعد میں رکھ لیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو معاف ہے، صحت اور پیسہ دونوں ہیں تو حج ہے، نہیں ہے تو معاف ہے، اور پھر اس کے بعد صرف 4 کام کر لیں تو روح طاقتور ہو جائے گی، کیونکہ یہ جسم تو گل جائے گا۔ چوتھے دن قبر کھولو تو پھٹی ہوئی لاش پڑی ہوگی، جتنے مرضی یوگ کر لو پھٹی ہوئی لاش پڑی ہوگی، لیکن روح اگر صحت مند ہے تو وہ نورانی ہو کر اوپر جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گی، پھر جناب رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوگی، پھر آپ اس کو گلے لگائیں گے کہ تو میرا بن کے رہا۔ ابھی آپ نے مجھے ہار پہنا ہے نا، تو میرا نبی اپنے نیک بندے کو ہار پہنائے گا۔ 4 کام صرف، تو یعنی 5، ایک ایمان فرض، اللہ کا شکر ہم سب ایمان والے ہیں۔ نماز میں سستی ہے پورے قوم میں، بہت کم لوگ ہیں جو 5 نماز پڑھتے ہیں،
کچھ جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی ایک آدھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ بالکل ہی صاف ہیں۔ تو ایک نماز کی پابندی ہو، اس کے بعد 4 کام ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری ہے۔ وہ کیا ہیں؟ صدق و حدیث، ساری زندگی سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول، سچ بول، جھوٹ نہ بول۔ دوسرا کام حفظ و امانت، زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا حسن خلیقت، معاف کرنا سیکھنا، معافی مانگنا سیکھنا، زبان کے بول کو میٹھا کرنا سیکھنا۔ آپ لوگ سانس روکنے کی پریکٹس کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں زبان روکنے کی پریکٹس کرو۔ چھوٹوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو میں کہتا ہوں چپ رہنا سیکھو۔ چپ رہنے میں جو عافیت ہے اور جو سلامتی ہے وہ بولنے میں نہیں ہے۔ تو تیسری چیز ہے اپنے اخلاق اچھے کرو، جس میں زبان کا میٹھا بول اور لوگوں کے سامنے عاجزی، جھکنا، اور دکھ دینے والے کو معاف کرنا، سلام نہ کرنے والے کو آگے بڑھ کے سلام کرنا۔ پسینہ آ جائے گا جو منہ ایدے کرے تھے تسی اگوں مات کیا کھو جی سلام علیکم، وہ 100 نفل پڑھ لے گا، سلام نہیں کرے گا۔ اتنا مشکل چیپٹر بتا رہا ہوں، 3 باتیں ہو۔ چوتھی بات عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ حلال کا لقمہ آپ کی نیکیوں کے سمندر بنا دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے میں وہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، یا روڑی کوٹ رہا ہے، یا جتنے بھی ہمارے زندگی کے حلال کام ہیں، تو وہ اگر اس میں سچا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، دیانت داری سے ڈیل کر رہا ہے، فراڈ نہیں کر رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، اور اگلے کی خیر خواہی چاہتا ہے، تو اس کا دفتر بھی اس کے لیے بندگی بن جائے گی، تمہارا یوگا بھی تمہارے لیے بندگی بن جائے گی۔ تو یہ 4 باتیں ہیں بھائی۔ سچ بولنا، میرا معاشرہ جھوٹ پہ کھڑا ہو چکا، سچ بولنے کو کہتے ہیں کام نہیں چلتا۔ یہ میرے نبی کی بات کو چیلنج ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ ہم اس کی بات کو چیلنج کریں جس نے یوں اللہ کو دیکھ لیا۔ دیکھنے سے علم آتا ہے نا، سننے سے آتا ہے۔ جس نے اللہ کی سنی بھی صحیح، اللہ کو دیکھا بھی صحیح، وہ کہتا ہے جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے، اور سچا کامیاب ہے۔ تو سچائی، دیانتداری، اچھے اخلاق، رزق حلال، 5 وقت نماز، اور لوگوں کی اپنے والدین کا احترام، اپنی بیوی سے اچھا سلوک، اپنے بچوں سے اچھا سلوک۔ یہ چند باتیں ہیں، اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ یوگا کی صحت بھی ملے گی اور روح کی صحت بھی ملے گی۔ جیسے آپ یہاں ایک ٹریننگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ بھی ٹریننگ سے آتی ہیں۔ میں نے تو 15 منٹ بات کی۔ مختصر تقریر کے بعد گرو مہاراج ڈاکٹر یوگی نعیم صاحب اور وہاں موجود دیگر یوگیوں نے انہیں ایک شیلڈ تحفتاً پیش کی۔ اس کے بعد یوگ کا مختصر دورہ ہوا اور دیگر شخصیات نے یوگ کے حوالے سے اس پروگرام میں اپنے قیمتی موتی بکھیرے۔ اور یوں یہ دن کامیابی کے ساتھ محبتیں اور صحت بانٹتا ہوا اپنے اختتام کو پہنچا۔